अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में विष्णु यात्रा का पार्ट पेश करने लगे हैं, जो पांचवा हिस्सा है मैं एक जासूस था का। बाबूजी और उनके साथियों के मुतालिक सोचता सोचता मैं सो गया। सुबह पूनम ने आकर मुझे जगाया। आज चूंकि छुट्टी थी इसलिए वो घर पर ही थी। बाबूजी से नाश्ते पर मुलाकात हुई। कब आए थे यार तुम लोग? उन्होंने बेतकल्लफी से पूछा। आप इस वक्त मसरूफ थे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक लम्हे के लिए बाबूजी के चेहरे का रंग बदला, लेकिन वो फिर संभल गए। ओ, बस क्या बताऊं यार, कल तुम्हारे जाते कुछ दोस्त आ गए थे। वो लोग बजिद थे कि आज मेरे घर पर ही ताश खेलेंगे। मैंने तुम्हारी माता को सोते देखकर हाँ कर दी। क्या करूं यार, वो लोग पहले कहते मैं बीवी से डरता हूं। मैं भी उनके साथ उनकी बात पर हंस पड़ा। बाबूजी का रात वाला रूप मैंने अभी तक नहीं भुलाया था। मैंने फिलहाल इस मामले का जूं का तूं रखने का फैसला किया था। बेटा, हम लोग विष्णु यात्रा जा रहे हैं। अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सोचती हूँ जीते जी विष्णु यात्रा के दर्शन कर लूं। माता जी ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जरूर कीजिए। मैंने फौरन उनकी हाँ में हाँ मिला दी। कुदरत ने बैठे बिठाए एक मुश्किल जो आसान कर दी थी। बाबूजी ने नाश्ता करते करते इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। आदमी को थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स भी होना चाहिए बाबूजी, मैंने उनके कुछ बोलने से कबल ही कह दिया। जवाब में उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ विष्णु से लेकर बरहमा तक सबको मुगल्लजात से नवाजा और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में इनके मुतल्लिक जो लिखी बातें हैं उनका हवाला देकर पूछा, अब क्या ख्याल है? जो माता जी का ख्याल है। जो माता जी का? यानी मुर्गे की वही एक टांग। वो भी मुस्कुरा दिए। माता जी इस असना में खामोश बैठी रहीं, क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने बाबूजी से पहले भी हजारों मरतबा सुनी थी, जिसका उनके नजदीक एक ही जवाब था कि वो सटिया गए हैं। विष्णु पूजा भारत की गालबन सबसे बड़ी पूजा है। करीबन सारे भारत के हिंदू इस देवी को मानते हैं, वरना मेरे मुशाहदे में तो यही बात आई थी कि जो जो पंजाब से आगे चलते जाए देवियां तब्दील होती जाती हैं। मसलन कलकत्ता में जितनी पूजा काली माता की होती थी इतनी पंजाब में नहीं होती थी, या फिर उत्तर प्रदेश में जितनी पूजा दुर्गा माई की जाती थी इतनी महाराष्ट्र में नहीं होती थी। एक विष्णु माता ऐसी देवी थी कि दुनिया भर के हिंदू इसकी पूजा करते थे, वरना तो हर एक ने अपनी मर्जी का भगवान घड़ा हुआ था। बाबूजी ने मुझे माता जी और पूनम के साथ भेजकर अपनी दानिश में जान छुड़ा ली थी, जबकि प्रकाश ने भगवान का शुक्र अदा किया था और वो शदीद सर्दी से बच गया, वरना कश्मीर की बर्फीली हवाएं तो हड्डियों में घुस जाती हैं। सालक राम बेचारे को हस्बे मामूल छुट्टी नहीं मिली थी, पर निप्टू को बाबूजी ने यह कहकर रोक लिया था कि इस पर परमात्मा का साया न पड़े तो बेहतर है। इतनी सर्दी बेचारा कहाँ बर्दाश्त कर पाएगा। खुद निप्टू भी पहाड़ियों में पैदल चलने से खौफजदा था। उसकी ख्वाहिश तो बस यही थी कि बाबूजी इसे प्रकाश अंकल के पास लुधियाना छोड़ाएं। हम चारों तेजी से लुधियाना से बस के जरिए जम्मू जा रहे थे, जहां से आगे हमें कटरा जाना था, जो पहाड़ों के दामन में एक वादी है जिस तक पहुंचने के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। करीबन शाम के वक्त हम पठानकोट पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भारतीय अफवाज के कॉन्वाय गुजरते नजर आए। सारे भारत पर जंगी जुनून तारी था। खुसूसन पठानकोट के गिरदोनवाह में तो सरहदी इलाकों के होते हुए सरहदी इलाका होने की वजह से चप्पे चप्पे पर हिफाजती इकदाम किए गए थे। ये बस ज्यादातर यात्रियों को पर ही मुश्तमिल थी, जो सारे रास्ते मातमा की जय जयकार बुला रहे थे। मुझे भी बादल नाखास्ता इनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ी। यहां भी सरहदी शहरों की तरह यही बात सुनने में आई, फलां जगह से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, फलां जगह वो लोग कुएं में जहर मिला रहे थे। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपने मुल्क के अलावा दुनिया भर में खूब प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये तरीका भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अपनाया गया था, क्योंकि भारत के संजीदा हल्के शिद्दत से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि जंग ना लगे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सरकार खामखा मशरकी पाकिस्तान के फड्डे में टांग अड़ाए। लेकिन आए रोज अखबारात में, खास तौर से कांग्रेसी अखबारात में, पाकिस्तानी जासूसों और घुसपैठियों के मुतालिक खबरें छपते रहने से बेलाखिर भारतीय अवाम भी धोखे में आ गए। इनके दिलों में भी नफरत पैदा हो चुकी थी। जहां कहीं कोई मुश्तबे शख्स नजर आता, पहले इस गरीब की अच्छी भली ठकाई हो जाती, इसके बाद इसे पुलिस को सौंप दिया जाता। बाद में अक्सर बेगुनाह साबित होते थे। पठानकोट छोटा सा शहर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कश्मीर का संगम होने की वजह से यहाँ कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी देखने में आती है, जिसमें ज्यादातर जो हाथ है वो सांबा, खटोआ, शीजानपुर और इसके गिरदोनवा में बसने वाली गोजर कौम का भी है। इस खित्ते को कुदरत ने अपने लाजवाल हुस्न से नवाजने में कभी बुखल से काम नहीं लिया।
پنجاب اور کشمیر کے حسن کی آمیزش یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گوجر قوم کے مردوں کو کھیتی باڑی کے مواقع میسر نہ ہونے کی وجہ سے اور تو کوئی کام کرنے کو ہوتا نہیں، وہ کہبہ گری شروع کر دیتے ہیں۔ صبح پٹھان کوٹ میں ان علاقوں سے تازہ دودھ آتا ہے اور شام کے بعد عورتیں خصوصاً پٹھان کوٹ، چھاؤنی اور شہر میں واقع دوسرے رجمنٹل ہیڈ کوارٹرز میں ان کی آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ سرحدی علاقوں سے لوٹنے والے سپاہی بغل میں رم کی بوتل دبائے جو انہیں سستے داموں مل جاتی ہے، کہبہ خانوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہی دلچسپی گرداسپور، دینا نگر اور پٹھان کوٹ کے ارد گرد بسنے والے رنگین مزاجوں کو کشاں کشاں پٹھان کوٹ کھینچ لاتی ہے۔ کسی نہ کسی تماشبین کا کسی نہ کسی فوجی سے پٹ جانا یہاں روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ پٹھان کوٹ میں بس نے قریباً آدھا گھنٹہ ٹھہرنا تھا۔ ہم نے بھی دوسرے یاتریوں کی طرح لاری اڈے میں واقع ایک ہوٹل کا رخ کیا جہاں وشنو ڈھابے پر ہر چیز تگڑے داموں بک رہی تھی۔ ہوٹلوں والے یاتریوں کو خصوصاً دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ دال پھلکے زہر مار کر کے ہم بھی پھر واپس بس میں آ گئے۔ ٹکٹ خریدنے والوں کی ایک لمبی قطار کھڑکیوں کے پاس لگی تھی۔ یہ وہ یاتری تھے جو ملک کے دوسرے حصوں سے یہاں آئے تھے اور اب جنہیں جموں تک جانے کے لیے بھی ٹکٹ ملنا مشکل نظر آتا تھا۔ عموماً دوسرے دن باری آتی تھی۔ ہم خوش قسمت تھے جو لدھیانے سے براہ راست جموں جا رہے تھے۔ پٹھان کوٹ سے جموں پہنچنا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کیونکہ ان دنوں پٹھان کوٹ کو کشمیر سے ملانے والا واحد رابطہ سڑکیں تھیں، پھر ہوائی جہاز۔ ابھی تک پٹھان کوٹ سے آگے ریلوے لائن نہیں تھی۔ ریلوے لائن بعد میں کٹھوعہ تک اور پھر جموں تک بن چکی ہے۔ کٹھوعہ بس پہنچی تو ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ یہاں کشمیر اور پنجاب کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں اور بہت بڑی چیک پوسٹ بنائی گئی ہے۔ بس کے رکتے ہی 4 انٹیلیجنس والے اندر گھس آئے۔ وہ ہر ایک مسافر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اپنی افسری جتانے کے لیے قریباً ہر مسافر کا سامان چیک کر رہے تھے۔ مسافروں کی تو تو محمد جاری تھی لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں اور پونم ماتا اور موسی جی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ پونم کھڑکی کی طرف بیٹھی تھی۔ اس نے انٹیلیجنس والوں کو دیکھتے ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ یہ بابو جی کی تربیت کا اثر تھا یا پھر پونم کا اپنا کوئی کمپلیکس؟ حالانکہ اس کا سگا بھائی فوج میں ملازم تھا، اسے فوج سے کوئی خاص انس نہیں تھا۔ کیا مصیبت ہے، ان کم بختوں کو بھی یہی آنا تھا، اس نے ناگوار لہجے میں آہستہ سے کہا۔ تم آخر انہیں اتنا برا کیوں سمجھتی ہو؟ بھائی دیش کے رکھوالے ہیں یہ لوگ، ہماری رکشا کرتے ہیں۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ بھاڑ میں گئے یہ اور ان کی رکشا، آپ کو تو بس موقع ملے ان کی تعریف کرنے کا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنا کام مکمل کر کے چلے گئے۔ کٹھوعہ سے جموں تک شاید ہی سڑکیں کہیں خالی نظر آتی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ بھارتی مسلح افواج کے کنوائے نظر آ رہے تھے۔ سڑک کے کنارے کئی مقامات پر انہوں نے مورچے کھودے ہوئے تھے جن میں سے طیارہ شکن توپیں صاف جھانک رہی تھیں۔ اپنے اسلحے اور مورچوں کو انہوں نے اس طرح کیموفلاج کیا ہوا تھا جیسے وہ جنگ لڑ رہے ہوں۔ جہاں کہیں راستے میں کراسنگ آتا ہمیں رکنا پڑتا اور جب تک فوجی کنوائے گزر نہ جاتا ہم کھڑے رہتے۔ جموں ہم رات کے وقت پہنچے تھے جہاں کا لاری اڈا کم از کم میری معلومات کی حد تک چندی گڑھ کے بعد پنجاب کا سب سے خوبصورت لاری اڈا ہے۔ یہاں حکومت نے ایک شاندار اور جدید طرز کی سرائے اڈے کی حدود میں بنا رکھی ہے۔ یہ سرائے یاتریوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے جن کی آمد کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی سیاحوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ سرائے میں کمرہ حاصل کرنا جوئے شیر لانا ہے۔ خدا کر کے ایک مہاتما جی کی مٹھی گرم کی تو ہمیں ایک فیملی روم مل گیا۔ یہ کمرہ تو خاصی بڑا تھا لیکن اس میں صرف 2 چارپائیاں بچھی تھیں۔ یہاں وہ کمبل کام آیا جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ میلے کچیلے کمبل جو ہمیں سرکاری طور پر ملے تھے وہ ہم نے نیچے بچھا لیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اوپر کون سوئے اور نیچے کون۔ ہمیں خاصی رد و قد کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ پلنگوں پر ماتا اور موسی جی سوئیں گے۔ ساری رات سرائے میں گونجنے والی بجنوں کی آوازوں اور سردی نے جگائے رکھا۔ سونے کا ہوش کسے تھا؟ مختلف علاقوں سے آئی ہوئی کتھا کرنے والی ٹولیوں نے اپنے اپنے کمروں کو اسٹوڈیو میں تبدیل کر لیا تھا اور وشنو ماتا کے پالک اس کی عظمتوں کا رونا رو رہے تھے۔ ساری رات میں جاگتا رہا اور ان کے عجیب و غریب دھرم پر لعنتیں بھیجتا رہا۔ صبح تھوڑی دیر کے لیے اس وقت اونگ آئی تھی جب پونم نے اپنی گرم شال مجھ پر زبردستی ڈال دی۔ وہ قریباً آدھی رات کے بعد دونوں بوڑھیوں کے ساتھ بجن کتھا میں سننے چلی گئیں۔
واپسی پر انہوں نے مجھے بیدار پایا کیونکہ صبح بہت سویرے اٹھ کر ہی ٹکٹ ملنے کی کوئی امید تھی، وگرنہ تو لوگ کھڑکیوں کے سامنے ہی ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے تھے۔ ٹکٹ کا حصول یہاں پہلے سے بھی زیادہ مشکل دکھائی دیتا تھا۔ پونم نے جب مجھے واپسی پر بھی جاگتے پایا تو اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ آخر اس کے کہنے پر ہی تو میں چلا آیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں شریمان جی؟ اس نے ماتا اور موسی جی کا بستر سمیٹتے ہوئے کہا۔ سوچتا ہوں بابو جی کے دھرم کے متعلق وچار کچھ ٹھیک ہی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے رام، ماتا جی کے چرنوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں، اس نے میری طرف مڑتے ہوئے کہا۔ رات کو جاگتے رہنے سے اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ مجھ پر فسوں پھونک دیا تھا اس نے۔ آنکھیں ایسی خوبصورت بھی ہوتی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں سحر زدہ سا اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہ جانے کون سا جذبہ تھا جس نے میرے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ جانتی ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ پونم کی حیرت زدہ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، وہ بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ تمہارے لیے، تم جو میری پاروتی ہو، میں نے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا۔ وہ لمحہ ہم دونوں کو جذباتی کر گیا۔ ہمیں ہوش اس وقت آیا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماتا اور موسی جی قریبی مندر سے پوجا پاٹ کے بعد واپس آ گئی تھیں۔ راستے کے لیے نیچے کنٹین میں آنے تک بمشکل پونم نے ایک مرتبہ مجھ سے نظریں ملائیں۔ نہ جانے ہم دونوں اس سمے ایک دوسرے سے کیوں شرمندہ تھے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے میں نے ٹکٹ گھر کی بجائے نزدیکی ٹرانسپورٹ آفس کا رخ کیا، جہاں ایک کنڈکٹر نے مجھ پر خاصی مہربانی کرتے ہوئے مجھے دوگنے داموں 4 ٹکٹ دیے۔ ماتا اور موسی جی تو حیران ہی رہ گئیں۔ اسی لیے تو میں کہتی تھی کہ پرکاش جائے ہمارے ساتھ، انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک مرتبہ پھر وہی جھنکارلے، یاتریوں کا شور و غل، بچوں کی چیخم دھاڑ۔ پونم ابھی تک اسی جذباتیت کا شکار تھی، چپ چاپ سی باہر فضاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، اس نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ کچھ تو ہے، آخر ایسی خاموشی بھی کیا؟ ہم بس کے دوسرے مسافروں سے الگ ہیں کیا؟ ایک بات ہے پرکاش بابو، یہ آپ مجھے اتنا مان نہ دیجیے۔ میں آپ سے کیا کہوں، میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ میں آپ کی داسی ہوں، دیوی نہیں۔ اس کی بات سے ظاہر تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، کہہ نہ پاتی۔ پونم، میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ لفظوں کی جھولیاں خالی ہو چکی تھیں۔ کھٹوا سے 10-12 میل دور بس ادھر رک گئی۔ مقامی ملیشیا کے جوان سرخ جھنڈیاں لیے ٹریفک روکے ہوئے تھے۔ پاکستانی کمانڈوز نے پل اڑا دیا ہے، اب کشتیوں کا پل بنایا جا رہا ہے۔ یہ تھی وہ اطلاع جس نے سب پر سناٹا طاری کر دیا تھا۔ ساری بس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ لوگ جو سارے راستے شیراں والی ماتا، لٹاں والی ماتا کے جھنکارے لگاتے آئے تھے، اب ہرے اوم کے علاوہ ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل پا رہا تھا۔ پونم کی حالت بھی دوسرے مسافروں سے الگ نہیں تھی۔ ماتا اور موسی جی جو ہم سے اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، ان کا تو خوف کے مارے رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، ہماری سیتا کے سامنے کسی کی مجال ہے جو دم مار سکے؟ یہ تو بے خبری میں ایسا ہو گیا۔ ابھی میرا فکرہ بمشکل مکمل ہوا تھا کہ قریبی سیٹ پر بیٹھے ایک لالا جی پھٹ پڑے۔ ابے جہنم میں گئی تمہاری سینا، کم بختوں، مٹھی بھر فوج نے سارے بھارت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ روزانہ اخبارات میں ان کے کارناموں سے بھرے ہوتے ہیں۔ کتنے پکڑے جا سکے اب تک؟ لالا جی کی بات نے مسافروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک گروپ تو ان لوگوں کا تھا جو لالا جی کی حمایت میں اپنی سینا کو کوس رہے تھے، اور دوسرے وہ جو پاکستانی جاسوسوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے کسی کو امان نہیں۔ پونم پہلے گروپ کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ چونکہ کم گو واقع ہوئی تھی، اس لیے بحث میں تو حصہ نہیں لے رہی تھی، البتہ میرے سامنے اپنے دل کی بڑاس ضرور نکال رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد آخر ہمیں روانگی کا سگنل مل ہی گیا۔ یہ سارا وقت ہم نے بس کے اندر اور باہر آنے جانے میں گزارا تھا۔ کٹرا سے پہلے ایک چھوٹی سی ندی آتی ہے جس کے گرد فوج نے ادھم پور کی حفاظت کرنے والا ریڈار سسٹم قائم کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں فوجی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ندی پر سے گزرتے ہوئے ہم نے وہ پل بھی دیکھا جو کشتیوں کے عارضی پل سے کچھ فاصلے پر بنا ہوا تھا، اور جسے بقول بھارتی سینکوں کے پاکستانی کمانڈوز نے نہ جانے کتنے دشوار گزار پہاڑوں کا سفر کرنے کے بعد نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ وہ بخیر وفیت واپس بھی چلے گئے۔ اس ندی سے کٹرا صرف 10-12 کلومیٹر رہ جاتا تھا، اور وہ پہاڑی سلسلہ جس سے پیدل گزر کر ہمیں ماتا وشنو کے مندر تک پہنچنا تھا، اس میں ریڈار نصب کیے گئے تھے۔ یہاں سے ریڈار کی لوکیشن حاصل کرنا چوہے چیر لانے سے ہرگز کام نہ تھا۔
جاسوس کو یہاں داخل ہونے کے لیے بمشکل ہی کوئی خلا میسر آتا تھا۔ مجھے دوران تربیت جو بات ہمیشہ بتلائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ بہترین جاسوس سچویشن سے صرف فائدہ ہی نہیں اٹھاتا بلکہ فائدہ اٹھانے کے لیے بہتر سچویشن بھی پیدا کر لیتا ہے۔ میں نے یہ اطلاعات حاصل کر لی تھی کہ ماتا وشنو کا مندر بھی یہیں کہیں واقع ہے، اور مجھے شدت سے اس موقع کا انتظار تھا جب میں ایک برہمن یاتری کے روپ میں اپنی خود ساختہ فیملی کے ساتھ یہاں آؤں اور بھارتی سیکیورٹی کا زوم توڑ کر کٹرا ریڈار سسٹم اور موبائل میزائل سسٹم کا پردہ چاک کر سکوں۔ آج جب قدرت نے مجھے یہ موقع نصیب کیا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ ادھم پور کے ہوائی اڈے کی دفاعی اہمیت کیا ہے اور اس کی حفاظت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر لگے ان ریڈار اینٹینا کا کتنا ہاتھ ہے۔ جب میرے ہمراہی اپنے دلوں میں ماتا وشنو کی یاترا کی خواہش لیے کشاں کشاں کٹرا کی سراؤں کی طرف گامزن تھے تو میں بھی آپریشن رومر کو پاتال سے نکال کر کاغذ پر منتقل کرنے کا عزم لیے ان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ میں کہ محمود غزنوی کا پیروکار ماتا وشنو کے مندر کا بھرم توڑنے جا رہا تھا۔ جموں سے کٹرا تک کشمیر کا ننگا حسن میرا منہ چڑھاتا آیا تھا۔ یہ خطہ جنت نظیر یقیناً قدرت کی فیاضی کا بہترین شاہکار ہے۔ ہرے بھرے سرسبز پہاڑ اور ان کے دامن میں بنے باغات کی قطاریں، جھرنے اور ان میں پانی کی مٹکیاں بھرتی گوپیاں، چرواہوں کے پہاڑوں کے دامن سے ٹکراتے خوبصورت ماہیے اور پہاڑی سلسلوں سے اٹکیلیاں کرتے جھومتے گاتے دریاؤں میں دھوپ کی روشنی سے چمکتے سنگریزے اور کہیں کہیں ان کے کنارے پانی پیتی بھیڑیں، یہاں کے ذرے ستارے ہیں اور چہرے چاند۔ یہ الگ بات ہے کہ مفلوق الحالی نے انہیں گہنا دیا ہے۔ میں یہاں پہنچتے ہی ماضی میں کھو گیا۔ یادیں تاریخ کی کڑیاں ملاتی جا رہی تھیں۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں میرے 65 کے گمنام شہداء کا لہو بکھرا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں وہم گزرتا جیسے ان کی ہریالی کا سبب انہی پاک بازوں کا خون تو نہیں۔ انہی پہاڑیوں کے چپے چپے پر کشمیری حریت پسندوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میری نظروں میں 65 کے مجاہدوں کے وہ چہرے گھومنے لگے جو 17 دنوں اور 17 راتوں کی خونریز اور تیز ترین مارکہ آرائی شب بیداری دھول اور ان کے زخموں سے بہتے مقدس خون سے لالا رنگ ہو رہے تھے۔ ان کی وردیاں اپنے شہید ساتھیوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے جسم چھلنی ہو گئے تھے، لیکن ان کا عزم و حوصلہ ان کے قدموں کی طرح کبھی نہ ڈگمگایا۔ یہ بدر و حنین کے سپاہی تھے جو 1400 سال سے مصروف جہاد تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سبق پڑھ لیا تھا کہ یاد رکھو آج کے دن جس نے پیٹھ دکھائی بغیر اس کے کہ وہ لڑائی کے کسی ضرورت کے لیے پنتیرا بدلے تو وہ جان لے کہ خدا کا غضب اس پر نازل ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الانفال۔ قرآن کا یہ فرمان ان جانبازوں کے خون میں شامل تھا۔ انہوں نے انہی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے آسمان پر کمندیں پھینکیں۔ وہ خود شہید ہو گئے، لیکن آنے والے دنوں کی چمک کے لیے اپنا راہ عمل متعین کر گئے اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک راہ عمل چھوڑ گئے۔ کٹرا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں قیام کا کوئی بہانہ بن سکے۔ صرف وہی لوگ یہاں کے مستقل مکین ہیں جن کے اپنے باغات ہیں۔ ایک بستی مختلف بندروں میں مفت کے اناج پر پلنے والے ان پجاریوں کی فوج نے آباد کر رکھی ہے، جو کسی نیچ جاتی کا وہاں سے گزر ہونے پر بھی دھرم بھرشٹ ہونے کا رونا رونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کٹرا نامی گانے بجانے والی قوم کے گاؤں ان سے الگ تھلگ ہیں۔ ان بیچاروں کا تو مندر بھی علیحدہ ہے، گو کہ اب وہ راستوں میں ہارمونیم اور ڈھولک لیے مانگتے پھرتے ہیں، لیکن لاکھ سیکولر ہونے کے باوجود بھارتی حکومت ابھی تک اس بات کی ہمت نہیں کر سکی کہ انہیں ماتا کے درشن کرنے کی اجازت دے۔ کاغذات اور قانون کی موٹی موٹی کتابوں میں یقیناً ایسی کسی پابندی کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن گاندھی کے چیلے وہ کبھی نہیں کرتے جو کہتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں کہتے جو کرتے ہیں۔ شام کو مجھے بھی بادل ناخواستہ سب کے ساتھ مندر میں جانا پڑا، جہاں رات گئے تک سر کپائی کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ رات کو ایک سرائے میں قیام کا بندوبست کیا۔ ابھی تک مجھے سوائے اس کے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک فوجی جیپ کو مندر کے نزدیک دیکھا تھا، جس میں سے ایک فوجی میجر اور کچھ سپاہی مندر میں
ماتھا ٹیکنے آئے تھے۔ جتنی دیر تک وہ لوگ مندر میں رہے میں کسی نہ کسی بہانے ان کی جیپ کا طواف کرتا رہا۔ ان کے بٹالین مارک پر سے مٹی اتارنے کے لیے مجھے ایک مرتبہ ان کی جیپ سے رگڑ کھا کر بھی گزرنا پڑا۔ بٹالین مارک دیکھ کر میں کم از کم اپنے ذہن میں ایک اندازہ قائم کرنے کے قابل ہو گیا۔ کٹرا سے ماتا وشنو کے مندر تک 10 گھنٹے کا پیدل راستہ تھا۔ خچر بھی ایک خاص مقام تک ہی جاتے تھے۔ راستے میں ہر دوسرے تیسرے میل کے بعد کوئی نہ کوئی مندر نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ 3-4 مقامات پر سرائیں بھی بنی ہوئی تھیں تاکہ ضعیف لوگ سستا کر یا آرام کرنے کے بعد آگے روانہ ہوں۔ اس کے علاوہ 5-6 مقامات ایسے بھی آتے تھے جہاں رک کر مختلف رسومات ادا کرنی پڑتی تھیں۔ اس سارے راستے میں دونوں طرف کھائیاں اور جنگلات کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کہیں کہیں حکومت نے باغات بھی لگائے تھے جن میں لگے سرخ سیب یا تو جنگلات میں پلنے والے بندروں کی فوج چٹ کر جاتی تھی یا پھر راستے کے کنارے لگے درختوں سے یاتری اتار کر کھا جاتے تھے۔ الگ صبح ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ سرائے سے چند فرلانگ کے فاصلے پر پہلے ایک تالاب آتا تھا۔ ہر یاتری کے لیے لازم ہے کہ وہ یہاں اشنان کرے۔ تالاب ایک ندی کی شکل میں تھا جس کے ایک کونے میں بڑی بڑی چادروں کا پردہ جو نہ ہونے کے برابر تھا تان دیا گیا تھا، جس کی ایک سمت خواتین اشنان کرتی تھیں اور ایک سمت مرد۔ ہندوانہ رسومات کی بے حیائی کی بہترین تصویر دیکھنے کو ملتی تھی۔ میرے ذہن میں رامائن اور گیتا کے وہ اشلوک گھومنے لگے جن میں کرشن کے تالاب میں نہاتی گوپیوں کے کپڑے اٹھا کر بھاگ جانے کا بیان ہے۔ اس زمانے میں شاید کیمرہ نہیں تھا لیکن اب تھا، اور آج کے بھارتی کرشن بڑی بے باکی سے کسی نہ کسی بہانے تالاب کی دوسری سمت چلے جاتے اور اشنان کرتی اپنی ماؤں بہنوں کے بیہودہ مناظر کیمرے کی فلم پر منتقل کر لیتے۔ چند بوڑھوں کے علاوہ اور کسی کو میں نے اس کبھی حرکت پر ناک منہ چڑھاتے بھی نہیں دیکھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مجھے بھی اشنان کرنے پڑے کہ یہ تیرتھ اشنان ہی ماتا کی شردھانجلی ہے، بھیٹ کرنے کا بہترین طریقہ تھا۔ یہ الگ بات کہ سارے راستے نزلے اور زکام نے جان نہ چھوڑی۔ پونم واپس پلٹی تو اس کی سیاہ گھنیری زلفوں سے پانی موتیوں کے قطرے بن کر ٹپک رہا تھا۔ ایک پتھر پر بیٹھ کر وہ اپنے بال سکھانے لگی جہاں میں پہلے ہی سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ دیوی درشن کی ابتدا ہی ٹھٹرا دینے والی ہے، انتہا جانے کیا ہوگی، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ انتہا کی فکر آپ نہ کیجیے، پونم کے فکرے میں چھپے اعتماد نے مجھ کو لرزا دیا۔ تالاب کنارے کھڑی گاؤں ماتاؤں کو آٹے کی ٹکیاں کھلا کر وہاں سے چھٹکارا حاصل کیا اور آگے چل دیے۔ کیونکہ پہاڑی راستے تھے اس لیے 2 گھنٹے کے سفر نے ہی سب کو تھکا دیا۔ دونوں بوڑھیاں، ان کی حالت دیکھنے والی تھی، خاصی قابل رحم ہو گئی تھی۔ راستے میں دوسرے یاتریوں کی طرح ہم بھی مختلف مناظر کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ دوربین کے ساتھ میں ماتا اور موسی جی کو خصوصاً دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ وہ سب تو پہاڑوں کے دامن میں بسے چھوٹے سے شہر میں غرق تھے، جبکہ مجھے بڑی بے چینی سے اپنے مطلب کی شے کی تلاش تھی جو نظر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہاڑی راستے پر جا بجا چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور چائے کے کھوکھے بھی بنے نظر آ رہے تھے جہاں یاتری دم لے کر سستا کر آگے چلتے تھے۔ سارا راستہ چہروں کے ایک جنگل سے بھرا پڑا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، نگر نگر کے لوگ، بوڑھے جوان، بچے، نوجوان، خوبصورت کنیائیں، سبھی ایک دوسرے کے سنگ سنگ ایک سرشاری کی کیفیت میں ماتا وشنو کے جھنکارے لگاتے، ایک دوسرے سے ٹکیلیاں کرتے، آنکھیں لڑاتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں بھانڈڑوں کی نوجوان لڑکیاں تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ہر آنے جانے والے کو دعوت گناہ بھی دیتی جا رہی تھیں۔ چلتے کارواں سے کوئی نوجوان رکتا، کسی لڑکی سے 2-4 فحش جملوں کا تبادلہ کرتا اور وہ دونوں پہاڑی سلسلے میں کھو جاتے۔ اتنے پوتر استھان پر بھی کم بخت باز نہیں آتے تھے۔ یہ تھا ان کا دھرم جس سے وہ انسانیت کی اصلاح کرنے چلے تھے۔ 2 گھنٹے کے مزید جان لیوا سفر کے بعد بالآخر ہم لوگ ادکواری مندر پہنچے۔ یہاں بھیڑیے کے بھٹ سے مشابہ ایک سوراخ سا بنا ہے جس میں سے گزر کر اندر مورتی تک پہنچا جاتا ہے۔ یہاں ایک عجیب و غریب تماشا لگا تھا۔ کئی لوگ اس سوراخ کے نزدیک جاتے اور واپس پلٹ آتے۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے من میں ذرا سی بے ایمانی ہو وہ اس سوراخ سے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ روایت خاصی قدیم ہے۔ پونم سے پہلے میرا نمبر آتا تھا۔ میں خدا کو یاد کر کے کفر قدے میں گھس گیا اور اطمینان سے اندر دیوی درشن کر کے واپس آ گیا۔ باہر نکلنے کا راستہ خاصا کشادہ تھا لیکن اندر رش ہونے کی وجہ سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا وشواس تجربوں کا محتاج نہیں رہا پرکاش بابو، پونم نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی
مجھے بسا اوقات رلا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ کر سہم جاتا تھا کہ اس خوبصورت المیے کا انجام آخر کیا ہوگا۔ موسی جی اور ماتا جی کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ہم نے آگے جانے کا خیال چھوڑ دیا اور رات یہیں بسر کرنے کی ٹھانی۔ سورج کی سرخ ٹکڑی آہستہ آہستہ کوہساروں کی گود میں ڈوب رہی تھی۔ پونم میرے ساتھ ایک کونے میں کھڑی دوسرے لوگوں کی طرح سامنے پھیلے قدرت کے بے پایاں حسن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہمارے دائیں ہاتھ درختوں پر چڑھے بندر حیرت سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک پونم نے دوربین مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ سامنے کیا چیز حرکت کر رہی ہے؟ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی، اس کی انگلی کی سمت نظریں دوڑائیں تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ سامنے ریڈار کا ایک انٹینا حرکت کرتا نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ پونم کے لیے یہ چیز نئی تھی اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کمال ہے، یہ کیا ہے؟ آؤ اس طرف جا کر دیکھیں، میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بظاہر انجان بن کر پونم سے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر اس کا ہاتھ تھامے اس سمت چل دیا جہاں سے پہاڑی کا دامن نظر آ سکتا تھا۔ پونم بھی متجسس سی میرے ساتھ کھنچتی چلی آئی۔ وہ مقام جہاں سے ہمیں پہاڑی کا دامن نظر آنے کی امید تھی بظاہر تو بہت قریب لگتا تھا، لیکن وہاں پہنچنے میں ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگا ہوگا۔ اس اثناء میں پونم نے 2-3 مرتبہ مجھے بس قصے کو چھوڑ دینے کو کہا، لیکن میں اسے ہر دفعہ یہی کہہ دیتا تھا، تم نے ہی تو مجھے وہ پراسرار شے دکھائی ہے، اب جب تک میں اسے قریب سے نہ دیکھ لوں واپس نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس اونچے پہاڑی ٹیلے کے پاس کھڑے تھے جہاں سے ہمیں یہ نظارہ کرنا تھا۔ میں نے بے صبری سے آنکھوں سے دوربین لگائی اور میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ سامنے بھارتی فوج کا انتہائی محفوظ طریقے سے کیموفلاج کیا ہوا آپریشن روم موجود تھا۔ دل ہی دل میں ان کے حفاظتی نظام کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ ماتا وشنو کے مندر کو جانے والے مخصوص راستے سے صرف اینٹینا ہی بڑی مشکل سے نظر آتا تھا، وہ بھی اس طرح کہ جیسے پونم نے اچانک ایک مخصوص زاویے سے نظارہ کیا تھا۔ آپریشن روم کے نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس عظیم کارنامے پر داد دی اور نظارہ کرنے میں غرق ہو گیا۔ کہاں کھو گئے شریمان جی؟ پونم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک پڑا۔ تم تو نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوربین اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ کچھ دکھانے کے لیے مجھے یہاں لائے تھے، اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ پونم، میں تمہاری سنگت کے ایک ایک لمحے کو حسین بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ سفر میرے جیون کا امر لمحہ بن جائے، کبھی نہ بھلائے جانے والا لمحہ۔ میں نے اس کے کندھے پکڑ کر بس اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پونم سے باتیں کرنے کے بہانے میں نے آپریشن روم کی تمام جزیات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا تھا۔ اب میں انہیں پہلی فرصت میں کاغذ پر منتقل کرنا چاہتا تھا۔ واپسی پر تنہائی میسر آ گئی اور دشمن کا زوم کاغذ کے پرزے کی شکل میں میری پتلون کی جیب میں منتقل ہو گیا۔ رات کو ادکوری پر قیام کرنے کے بعد الگ صبح ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہی جوش و خروش، ماتا وشنو کے جھنکارے، خوش فتنیاں۔ شام گئے تک ہم اس مخصوص مندر تک پہنچ گئے۔ ماتا وشنو کے مندر سے پہلے بھیرو کا مندر آتا ہے، جسے دیکھے بغیر آگے گزر جانا ہے کیونکہ ہندو مائتھولوجی کے مطابق اگر پہلے بھیرو کا مندر دیکھ لیا تو سب کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میں نے البتہ ضرور گزرتے ہوئے بھی اسے دیکھا۔ پوجا کے اذیت ناک مرحلے کا آغاز ہونے والا تھا۔ رات گئے، پھر اشنان کا حکم ملا۔ پہاڑیوں سے آنے والا پانی جو ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کیلاش پربت پر بیٹھے برہما کے ہاتھوں کی انگلیوں سے بہہ رہا ہے، یہاں مختلف جگہ تالابوں کی شکل میں محفوظ ہے۔ خیریت یہ گزری کہ یہاں خاصا رش تھا۔ میں نے باقی لوگوں کو خواتین کی قطار میں کھڑا کر دیا اور خود دوسری طرف چلا گیا جہاں رش کم ہوگا، وہاں اشنان کر لوں گا اور اس طرح مجھے اس بےہودہ رسم سے نجات مل گئی، ورنہ میری منجمد ہو جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اشنان کے بعد اب ماتا جی کے درشن کی باری تھی۔ اس کے لیے بھی مشترکہ خواتین اور مردوں کی قطار میں کھڑا ہونا پڑا۔ قریباً 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد پونم کے بعد میری باری آئی۔ یہ مندر بھی بڑے پراسرار طریقے سے بنایا گیا تھا۔ دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے برفیلے پانی میں سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے بعد ایک چبوترے پر ایک مورتی جس کے سر پر سونے کا چھتر لگا ہے۔ یہ چھتر سمراٹ اکبر نے رکھی ہے، جس کے دونوں اطراف وہ 2 ہٹے کٹے کریہ صورت پجاری بیٹھے ہیں۔ ہر آنے والا یاتری ناریل اور حسب توفیق مورتی کے چرنوں میں رکھ کر اسے سیس نوائے گا۔ جواب میں اس کو ناریل 1 آدھ پیس، جس پر پجاری اپنے دانت کا نشان لگا دے گا۔ ماتھے پر چندر
तिलक लगाकर पुजारी आगे धकेल देगा जहां से इसे बाहर निकलना है, खुदा खुदा करके। ये मराहल भी तय हुए। करीबन आधी रात के बाद हम इबादत से फारग हुए और सराय में चले आए। नींद तो बराए नाम ही थी, क्योंकि सुबह तक भजनों के शोर से आंख ना लगने दी। सुबह हमने माता की कंजकें वहां मांगने वालों में तकसीम की और तमाम रसूमात से फारग होकर वापसी के लिए रखते सफर बांधा। वापसी पर भेरू का मंदिर और हाथी मत्था से गुजरते खुदा खुदा करके कटरा पहुंचे। सफर के हर लम्हे को पूनम की करीब कुर्बत ने हसीन बना दिया था। कश्मीर के हुस्न पर नजर जाती तो दिल महसूस होकर रह जाता। इलाही कब इस खिताए जन्नत नज़ीर के मकीन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकेंगे। कटरा से रवानगी से पहले माता जी ने मुझसे अलहदगी में बात करने के लिए कहा। मैं हैरान था कि इन्हें ऐसी क्या प्राइवेट बात की ज़रूरत पेश आ गई। हम दोनों मंदिर से निकलकर अपने आश्रम के कमरे में आ गए, जबकि मौसी जी और पूनम प्रोग्राम के मुताबिक वहीं रह गई। बेटा, कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही हूँ कि पूनम तुम में खासी दिलचस्पी लेती है। वो मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन तुमने भी महसूस किया होगा कि मुझे बेटियों से बढ़कर अजीज़ है। मुझे इल्म नहीं कि तुम्हारे इसके मुतालिक क्या जज्बात हैं। बाबूजी लाउबाली आदमी हैं, वो तुमसे शायद कभी ऐसी बात ना कर पाए। बेटा, मैंने दोनों प्रकाशों को हमेशा एक ही समझा है। तुम हमारे लिए अवतार बनकर आए हो। अगर तुम पूनम से विवाह करना कबूल कर लो तो मेरा अगला जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बड़ी शफकत से सीधी सादी बात कर दी। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर आरी चल रही हो। माता जी ने मुझे बड़े अजियतनाक इम्तिहान में डाल दिया था। मुझे ट्रेनिंग के सारे सबक भूल गए। इन्हें इसी लहजे में दो टोक जवाब मिलना चाहिए था। चंद लम्हों तक मैं सोचता रहा। बिलाखिर मुझे एक फैसले तक पहुंचना ही पड़ा। माता जी, पूनम से विवाह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, कम से कम MA कर ले। इस असना में मुमकिन है मेरे पिताजी का दिल भगवान मेरी तरफ से फेर दे। मैंने गोल बोल बात सीखी। इसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं, उन्होंने बड़े पुरुमीद लहजे में कहा। आप मेरे सब कुछ हैं, आपके हुक्म की सरताबी कैसे कर सकता हूँ। मैं इसके अलावा और क्या कहता। माता जी ने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। मैं अंदर ही अंदर कट कर रह गया। कुदरत ने अपने भयानक अलमिये का आखिर आगाज कर दिया था और मुझे इससे बहरहाल गुजरना था। मौसी जी और पूनम को उन्होंने ये खुशखबरी फौरन ही सुना दी थी। कितनी खुशी हुई थी बेचारों को ये जानकर कि मैंने हाँ कर दी है। मैं न कहती थी कि यहाँ से मांगने वाले हर मन्नत पूरी होती है। पूनम ने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझे घर पहुँचते ही